الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس شہر میں، اس ماحول میں ایسی مجالس میں حاضرین عنایت فرما دیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جائیں، ان کا ترجمہ ہو، ان کی تشریح ہو۔ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اس ہفتے ہم نے چند احادیث پڑھی تھی ذکر کے حلقوں کے متعلق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کے باغات فرمایا ہے، اور ایسے لوگ جو مختلف قوموں کے، مختلف قبیلوں کے ہوں اور مختلف جگہوں سے آ کے وہ بیٹھ جائیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، بہت بڑے اکرام کے مستحق ہیں وہ جنت میں اور قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں بھی خاص مقامات تیار کرائیں گے۔ یہ آپ حضرات تو شاید محسوس کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، میں خود ذاتی طور پہ اس کی برکات کو محسوس کرتا ہوں کہ اپنے لیے بھی یہ بات نہیں کہ بولنے والا، بیان کرنے والا وہ اس کا محتاج نہیں ہے، بلکہ خود میری زندگی پہ، میرے ہفتے بھر اس کے انوار تو میں محسوس کرتا ہوں الحمدللہ۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ بعض اوقات بالکل ہمت نہیں ہوتی، روزہ لگ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی اور مسئلہ ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد آ کے بیٹھ جاؤں تو اللہ تعالیٰ ہمت، استطاعت نصیب فرما دیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بات ہو جائے۔ آج بھی انہی دنوں میں سے ایک دن ہے کہ شاید گفتگو بہت زیادہ ترتیب سے نہ ہو سکے، جو بھی موضوعات بڑوں سے سنے ہوئے وہ ذہن میں آئے انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا، جس حد تک بیان ہو سکا ہو جائے گا، باقی پھر ذکر کر لیں گے جیسا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا۔ So I was saying that it is a big mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala enables us and has provided for us in this town, in this place, in this environment, a gathering where we could gather and remember Allah subhanahu wa ta'ala. This week we were reading a hadith about the fadail, the virtues of people who have come from different nations, from different tribes, different families, and they have come together for no other reason but to remember Allah subhanahu wa ta'ala. حکیم اختر رحمہ اللہ اپنی مجلس سے بعض اوقات پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ تم لوگ سب جو یہاں آ کے بیٹھے ہو، کیا میں تمہیں پیسے دیتا ہوں یا تم لوگوں کا مجھ سے کوئی دنیاوی مقصد ہے؟ تم کس لیے یہاں آ کے بیٹھے ہو؟ میری کوئی رشتہ داری ہے تم سے؟ تم میرے خاندان کے ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنی نیت کا اعادہ کر لینا کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آ کے بیٹھے ہیں۔ سو when these people come from different families, different nations, different tribes with no apparent reason, they have nothing in common, they have grown up somewhere else, they have different cultures, they come from different families, and they have come together only for the sake of remembering Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, such people, their virtues have been mentioned in several hadiths. Even in Jannah, these people will be in a very special station, and people will be looking up to them. Envy is not a good word, but in a positive way, they will be looking up to them, that these people have gotten such a station from Allah subhanahu wa ta'ala in Jannah. This is the words of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We have to believe them. They cannot be false, they cannot be wrong. So it is a mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Only by the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala it has become possible that we have these majalis. I was looking on YouTube, only for these majalis we have almost over 100 videos of these majalis. So, and we started video making much later. These majalis were going on for almost more than a year when we started the video making. So alhamdulillah, such majalis, these are not in my control. These are not because of me, or these are not because anybody has anything special here, not the speaker. It is, in fact, I feel, I don't know about you if you feel the benefit or not, but I myself feel the benefit of these gatherings. And when I have this gathering every week, I feel the anwar, I feel the light in my life. And when we don't have these majalis, it feels like we've missed out something. So anyway, may Allah subhanahu wa ta'ala keep those going, and may Allah subhanahu wa ta'ala make us those who gain from them. In fact, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، چند لوگ، وہ حدیث مشہور ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، آرام سے ہوں گے۔
روزے کی بھی ایک فضیلت سن لیجیے، اور کہ روزے دار جو ہیں وہ شاید آپ نے سال نہ سنی ہو کہ روزے داروں کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ عرش الہی کے سائے میں ایک دسترخوان بچھایا جائے گا، اور دسترخوان پہ صرف روزے دار جمع ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہوگا۔ ان کا خاص اکرام اس طرح سے ہوگا کہ عرش میں جب قیامت کے دن سب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے روزے دار رفقا وہ عرش کے سائے میں مزے سے دسترخوان پہ کھانے پینے میں مصروف ہوں گے۔ So there is another virtue of fasting which you may not have heard this year, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has mentioned that on the day of judgment, those people who used to go through hunger and thirst for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, they will be gathered under the shade of the throne of Allah subhanahu wa ta'ala on food. Food will be served for them on the day of judgment, when everyone else will be busy in giving in their in the accountability with Allah subhanahu wa ta'ala. Everybody will be responsible for their deeds and answering for their deeds. These people will be at peace and they will be gathered with the Prophet sallallahu alaihi wasallam under the shade of the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. تو حدیث شریف جو بخاری کی عرض کر رہا تھا کہ ایسے دو لوگ، مختلف لوگ ہیں جن کے بارے میں مختلف حدیث میں بتایا کہ وہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن۔ اس میں ایک لوگ وہ دو لوگ بھی ہیں جو خالص اللہ کی محبت پر ملے اور خالص اللہ کی محبت پر جدا ہو گئے۔ There are several people mentioned in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it's a narration in Bukhari, that these people will be under the shade of the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. One of those people is those two people who came together, who met each other only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, or the love of Allah subhanahu wa ta'ala, and parted from each other on the love of Allah subhanahu wa ta'ala. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant us, we expect from Allah subhanahu wa ta'ala that these majalis every week that we have, inshallah, this applies to us as well. رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور خاص طور پر میں عرض کر رہا ہوں شروع سے کہ ایک تو ہے اجتماعی عبادات کی تراویح ہے، فرض نمازیں ہیں جماعت کے ساتھ، اس کا دھیان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ مسجد میں آنا بھی نصیب فرمائے اور مسجد کی قدر بھی نصیب فرمائے، اور جماعت کی نماز کو دیکھنا بھی نصیب فرمائے، جماعت کی نماز میں شامل ہونا بھی نصیب فرمائے، اس کی قدردانی بھی نصیب فرمائے۔ We come to the masjid, Allah enable us to come to the masjid, and Allah enable us, may Allah enable us to value it. These are collective ibadat. We are coming to the masjid, we are sitting in the majlis, we are listening to the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we are listening to the Quran and Taraweeh. They are collective ibadat, and they have a very special effect. They have a very special effect in our connection with Allah subhanahu wa ta'ala. But another thing that we cannot neglect is our individual ibadat, our ibadat in person, where we sit alone and we talk to Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ سے خلوت کی عبادات کرنا، اکیلے میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کرنا، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنا، جو حدیث میں ابھی پڑھ رہا تھا، اسی حدیث میں غالباً بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جو رجل ذکر اللہ خالیا، ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کو اکیلے میں یاد کرے، اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں بھر آئیں، اس کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں، آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ پڑیں، تو ایسا شخص بھی عرش کے دن، قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ So this hadith also mentions a person who remembers Allah subhanahu wa ta'ala sitting alone without anybody being around, and his eyes become teary, become wet. Such a person will also be gathered on the day of judgment under the shade of the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. خلوت کی جو عبادات ہوتی ہیں، جو اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، وہ خاص دوستی کی علامت ہوتی ہیں، اور جو دوست نہ ہو اس کو دوست بنا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے میں بیٹھ کے، کوئی بھی آس پاس نہ ہو، خاموشی سے بیٹھ کے آہوزاری کرنا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنا۔ اور یہ مناجات کیسے کی جاتی ہیں؟ یہ ظاہر ہے شیخ سے سیکھا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں آتا ہم کیا بات کریں، ان سے کہتا ہوں کہ بھائی تو سیکھنے کی چیز ہے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، اپنے حضرت کی مجلس میں جاتے تھے، تو یہ کوشش ہوتی تھی کہ حضرت جو دعائیں مانگ رہے ہیں وہ یاد ہو جائیں ہمیں، اور حضرت کا بھی ماشاءاللہ ایسا انداز تھا کہ وہ دل نشین انداز، کہ وہ ذہن میں بیٹھ جاتی تھی دعائیں، پھر اکیلے میں بیٹھ کے وہی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا،
پھر مانگتے 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 اللہ تعالیٰ سے تعلق ایسا بن جاتا ہے کہ پھر دعا مانگنے کا ادب آ جاتا ہے. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اپنے شیخ سے سیکھنے کی ایک بات، بہت کام کی بات، وہ یہ ہوتی ہے کہ دین کا مزاج، دین کا فہم، دین کا ادب، یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں. شیخ سے سیکھنے کی چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس جائیں، اللہ والے کی مجلس میں بیٹھیں، یہ چیزیں سیکھیں ان سے کہ دعا کا ادب کیا ہے، دعا کا طریقہ کیا ہے، دعا میں کس طرح اللہ تعالیٰ سے رو رو کے مانگا جاتا ہے. یہ چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں. So I was saying that these عبادات that we do with nobody being around, they have a special relationship in terms of making us friends with Allah subhanahu wa ta'ala and increasing our friendship with Allah subhanahu wa ta'ala. So sit alone, don't waste these times, these moments of Ramadan. Sit alone. You are doing your collective ibadat, that's really great, but don't miss out on your individual ibadat. Sit alone before Allah subhanahu wa ta'ala, raise your hands and ask Allah subhanahu wa ta'ala. And we learned this. What should we ask Allah subhanahu wa ta'ala? How should we ask Allah subhanahu wa ta'ala? We learned it from Mashaykh. And this is something that you have to get from your shaykh, that you learn the mizaj, learn the attitude of deen, learn the attitude of Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. How are things done? How are things done? How should we seek Allah from Allah subhanahu wa ta'ala? How should we get from Allah subhanahu wa ta'ala? These are the things that we learn from our mashayikh. When we were little, we used to go in the majlis of our shaykh, and we tried our best to learn the dua that our shaykh was making. And his style was, mashallah, so beautiful that those automatically stayed in our minds. That in what words was he asking. اور شیخ کا کیا کہنا، دعاؤں کا مزاج تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, his masnoon adriya, those du'as the Prophet sallallahu alaihi wasallam made, they are compiled, they are written, and you look at them and you ponder over them, that what beauty is hidden within. The Prophet sallallahu alaihi wasallam how is he asking Allah subhanahu wa ta'ala? اللہ. سو دعاؤں کا ادب سیکھنا اور ہر چیز کا ادب سیکھنا، ہر چیز کا ادب سیکھنا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اگر آپ دیکھیں، مناجات مقبول کی دعاؤں کو، تو ایک بات جو نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ خاص اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اپنے آپ کا کچھ نہ ہونا بیان کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا سب کچھ ہونا بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی اونچائی، اللہ تعالیٰ کی شان کی عظمت بیان کرنا، اور اپنا کچھ نہ ہونا بیان کرنا. So a special thing that you will find in the dua, in the prayers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is that you will see how humble the Prophet sallallahu alaihi wasallam was before Allah subhanahu wa ta'ala. All the du'as, almost all of them, you look at them, they'll start with the praise of Allah subhanahu wa ta'ala, how high Allah subhanahu wa ta'ala is, and our humility before Allah subhanahu wa ta'ala, that we are nobodies, we are nothing. So حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اٹھا کے دیکھیے کہ میں یا اللہ میں آپ سے ایسے دعا مانگتا ہوں جیسے کہ کوئی فقیر آپ سے دعا مانگ رہا ہو، جیسے کوئی پریشان حال، برا گندہ حال آپ سے دعا مانگ رہا ہو، کسی جس کی ناک زمین پہ رگڑے جا رہی ہو. یا اللہ میں ایسے آپ سے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ میری دعا کو رد نہ فرمائیے گا، یا اللہ میری دعا کو رد نہ فرمائیے گا، یا اللہ مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹائیے گا. عجیب انداز ہے. Prophet sallallahu alaihi wasallam, you look at his dua, the one thing that will strike out is his humility. He's asking Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, I'm asking you like a person who is very, very scared, a person who is very, who has nothing, who has his nose rubbing on the ground, who has humiliated his whole body. Dhalla laka jismu. For you, I have humiliated myself. My nose is on the ground, my forehead is on the ground. Ya Allah, don't turn me away. Don't turn me away empty-handed. Ya Allah, don't return me without granting me. This is the Nabi, the most beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. He's asking in this manner. So Allah کی عظمت کو بیان کرنا اور اپنی کمزوری کو، اپنے کچھ نہ ہونے کو بیان کرنا. سبحان اللہ. ایک حدیث ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ. جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کری، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا فرما دیتے ہیں. میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم گناہ گار ہیں، اور ہم سب گناہ گار ہیں، اور ہم سے گناہ چھوٹ نہیں رہے، ہم گناہ کرے جا رہے ہیں لیکن ہم سے چھوٹ نہیں رہے، تو اس میں بھی ہمارے مشائخ یہ بتاتے ہیں، ڈاکٹر حسین عارفی، حضرت مطر رحمہ اللہ، ان سب کا تقریباً مضمون ایک ہی ہے کہ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دو. سرکش نہ بنو، مغرور نہ بنو کہ ہم اس بات کو اللہ کے سامنے پیش نہ کریں گے، بلکہ اس معاملے میں بھی اپنی کمائیگی، اپنا کچھ نہ ہونا،
اپنی قابلیت کا نہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دو. تو حکیم عطا رحمہ اللہ کا مجھے یاد ہے صحیح، تو اس حدیث کی تشریح بیان فرما رہے تھے کہ تواضع للہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے فروتنی اختیار کرنا، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو گناہ نہ چھوٹ رہا ہو اپنی ذلت وہ اللہ کے سامنے پیش کر دینا کہ یا اللہ میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن ناکام ہو جاتا ہوں، یا اللہ میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن ناکام ہو جاتا ہوں. جب کوئی ایسا کرے یا اللہ میں ناکام ہو گیا، یا اللہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا یہ گناہ، یا اللہ مجھ سے نہیں چھوڑا جا رہا، آپ ہی چھڑوائیے. تو جو ایسا کرتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، گناہوں کی ذلت اور پستیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال لیتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تواضع پیش کرے، اپنا کچھ نہ ہونا پیش کرے، اللہ اس کو بلند فرما دیتے ہیں گناہوں کی پستیوں سے. اور من تکبر، جو تکبر کرے، یعنی تکبر یہاں کیا معنی ہوں گے تکبر کے، کہ جو گناہ ہیں ان کو چھوڑنے کی نسبت اپنی جانب کر دے. یعنی میں اپنی طاقت سے گناہ کو چھوڑ دوں گا، میں اپنی صلاحیت سے گناہ کو چھوڑ دوں گا، یا میں اپنی صلاحیت سے یا اللہ اب کچھ کر کے دکھاؤں گا، میں اپنی صلاحیت سے اپنی استعداد سے عبادت کروں گا. جو ایسا تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو ذلیل فرما دیتے ہیں. ایک اور حدیث میں بھی اس کی دلیل ملتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کی عیب چینی کرے، عیب چینی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے عیوب تلاش کرنا، خامیاں تلاش کرنا. ایک لطیفہ یاد آ گیا، بچپن میں ایک وہ رسالہ آتا تھا نونہال کے نام سے، پاکستان میں چھپتا تھا. اس میں ایک پیج ہوتا تھا جس پہ مختلف اقوال زرعی بچوں نے کہیں سے جمع کر کے بھیجے ہوتے تھے، وہ پبلش ہو جاتے تھے. تو جب ہم چھوٹے تھے، نئی اردو پڑھنا شروع کری تھی، تو وہ باقاعدہ پڑھتے تو تھے نہیں پورا رسالہ، صرف اوپر کا عنوان پڑھ لیا اور مصنف کا نام پڑھ لیا، جس نے لکھا ہے اس کا نام پڑھ لیا. پھر اگر کچھ دلچسپی ہوئی تو باقی پورا پڑھا، ورنہ نہیں پڑھا. تو اس میں اوپر لکھا ہوتا خیالوں کی مہک، یعنی خیالوں کی خوشبو، اور مصنف کی جگہ وہ لکھ دیتے تھے ننے گلچیں. اس کا مراد ہوتی کہ چھوٹے ایسے بچے جنہوں نے جگہ جگہ سے پھول چنے اور بھیج دیے. تو اس کا مطلب سمجھ میں آتا نہیں تھا. تو حیرت ہوتی تھی کہ یہ کون سا مصنف ہے، اس کے والدین نے کیسا نام رکھا ہے اس کا کہ ننے گلچیں. اس نام میں ہی ننے رکھ دیا، یہ بڑے بھی ہو جائے، اتنے بڑے ہو گئے، مضمون لکھ رہے ہیں پورا، لیکن نام ان کا ننے گلچیں ہے. یہ جاپانی ہیں، چائنیز ہیں، کون ہے، ننے گلچیں. بہرحال تو عیب چینی جو دوسروں کی عیوب تلاش کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے اس مصیبت میں مبتلا فرما دیتے ہیں. اور عیب تلاش کرنا دراصل تکبر کی نشانی ہے، کہ کوئی دوسروں کے اندر خامی تلاش کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اپنی صلاحیت سے، اپنی کوشش سے اس سے بہتر حالت میں ہوں، اور یہ گناہ میں پڑا ہوا ہے. جو دوسروں کے عیوب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں اس گناہ میں مبتلا فرماتے ہیں، موت نہیں دیتے جب تک کہ وہ اس برائی میں مبتلا نہ ہو جائے. تو اس حدیث سے بھی دلیل ملتی ہے کہ تکبر یعنی اپنی صلاحیتوں پہ فخر کرنا، جس میں ایک لطیف سی بات یہ بھی شامل ہے کہ اپنی عبادتوں پر فخر کرنا، کہ یا اللہ ہم نے جو روزے رکھے وہ ہم نے اپنی صلاحیت سے رکھ لیے، یا اللہ ہم نے جو تراویح پڑھی وہ اپنی صلاحیت سے پڑھ لی، یا ہم جو گناہوں سے بچ گئے وہ ہم اپنی صلاحیت سے بچ گئے. یہ بھی تکبر ہے. اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نیچا گرا دیتے ہیں. تو اس لیے جو گناہ ہو رہے ہیں اور چھوڑے نہیں جا رہے، اپنی عاجزی، ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عاجز نواز ہے. تکبر کو پسند نہیں فرماتے. جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دریائے رحمت برسا دیتے ہیں، بے بہا اس کو عنایت فرماتے ہیں. اپنا عز اللہ کے سامنے پیش کرو. So I'll repeat it inshallah in English. I'm sorry. What I was saying was that there's a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, man tawada'a lillah rafa'ahu Allah. And this is our teaching of our mashayikh, our elders, that in whatever state you are, you humiliate yourself before Allah subhanahu wa ta'ala. You lower yourself before Allah subhanahu wa ta'ala. What is the meaning of this? One meaning of this is that if you are continuously sinning, continuously involved in some certain kind of disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala, and you have tried and to give it up, but every time you make a mistake and you go back to that sinning, or you are losing control in certain regard and doing disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala, humility before Allah subhanahu wa ta'ala would mean that you present this situation before Allah subhanahu wa ta'ala, and never ever think that because of my power, my willpower, or my capacity within me,
I will be able to give up that sin. Rather, put it before Allah subhanahu wa ta'ala that, Ya Allah, when you will make us give up that sin, we will be able to, with your power, with your help, only I'd be able to give it up. And humiliate before yourself before Allah subhanahu wa ta'ala by saying that, Ya Allah, I've tried and I've failed. I've tried and I've failed. I do not rely on my own power, because I have always lost. میں نے حضرت حکیم رحمہ اللہ کا جملہ کہ یا اللہ یہ بازو ہمارے 1000 بار کے آزمائے ہوئے، ہر دفعہ جب ان بازوؤں پہ ہم نے بھروسہ کیا منہ کی کھائی. یا اللہ this our own power, our own struggle, our own strength, we have tested it many times, and every time we tested it we have failed. یا اللہ now we ask you. پردہ امید جل جانے کے بعد، ناخن تدبیر گھس جانے کے بعد، پردہ امید جل جانے کے بعد، ناخن تدبیر گھس جانے کے بعد، اے خدا پاک اپنے فضل سے. یا اللہ whatever we could try, we have tried and we have lost. Whatever we could do, we have done and we have lost. It has not borne any fruit. Ya Allah, now we are looking at your fazl, your mercy, your grace, that without us deserving, you will give us the strength to, you will protect us with your strength, with your power, you will protect us from this sin. This is tawadu' before Allah subhanahu wa ta'ala. This is humility in your dua, that you are lowering yourself, humiliating yourself before Allah subhanahu wa ta'ala. When somebody does that, the Nabi of Allah sallallahu alayhi wa sallam has said, Man tawada'a lillah rafa'ahu Allah. Allah lifts them out. As if I remember correct, Hakim Akhtar rahimahullah has explained that when somebody does this humility before Allah subhanahu wa ta'ala, rafa'ahu Allah, Allah lifts them out, Allah picks them out of the inferiority and the abyss of sinning. The inferior place, the most disrespected, disgraced state of sinning and disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah picks them out of that. And the one who does takabbur, the one who is arrogant here would be that person who thinks that by my own power, by my own capacity, by something that is kept within me, I would be able to give up my sinning. I would be able to, what I'm doing it out of my own, something out of my own. I'm reading Taraweeh, I'm keeping fast because I am somebody. I am doing it by my own self. Allah subhanahu wa ta'ala will for sure lower them. Allah subhanahu wa ta'ala will for sure humiliate them. If I remember correct, in the same hadith, the Prophet ﷺ has said that they will be such humiliated that like they will be so disrespected in the eyes of people that they will be like dogs and worse than dogs and pigs in the eyes of people. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. So those people, there's another hadith of the Prophet ﷺ that also proves that those people who go about finding faults in others. Who are those people? Basically, when somebody finds a fault in someone else, basically what are they doing? They are being arrogant. Why? Because finding a fault in someone else means that I am better and he has this fault or she has this fault. I am in a better state. I am in a better state. So when you affiliate this better state to your own self, then that is takabbur. And the Prophet ﷺ has said that the one who finds faults in others, Allah subhanahu wa ta'ala does not give them death until they have been put into that situation themselves. They suffer from that sin or that state of humility themselves. So may Allah subhanahu wa ta'ala protect us. خلوت کے عبادات کے بہت زیادہ فائدے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ مطالعہ کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عنایت کی گئی اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، عائشہ نے بھی اس کو روایت فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اکیلے بیٹھنا، اکیلے عبادت کرنا مجھے محبوب بنا دیا گیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کے لیے اپنا کھانا، اپنا توشہ لے کے غار حرا میں چلے جاتے تھے. وہ غار حرا بھی ایسی زبردست جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا دیدار نصیب فرمائے. ایسا لگتا ہے کہ خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا. ایسا غار کہ آبادی سے بلند اور رخ اس کا عین خانہ کعبہ کی طرف، کہ آپ اس میں اگر بیٹھیں جا کے تو عین خانہ کعبہ سامنے نظر آئے. ایسی حالت میں، کیونکہ خانہ کعبہ میں تو ظاہر ہے کہ اس دور میں بت پرستی اور بنانا طواف اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غار عنایت فرمایا جو ایسا لگتا ہے دیکھ کے کہ خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا. وہ ایک شعر ہے نا نعت شریف کا کہ قدم رکھے ہیں جہاں پر میرے محبوب مدنی نے، قدم رکھے ہیں جہاں پر میرے محبوب مدنی نے، زمانے بھر کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں.
Allahumma salli ala Sayyidina Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, that the Prophet ﷺ has himself mentioned that before I was given the first wahi, sitting alone, ibadah in solitude, worship in solitude, was made beloved to me. Sayyidah Aisha radiallahu anha has also narrated this from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that it was made beloved to me. The Prophet sallallahu alaihi wasallam would take his food for many days and go in that cave of Hira, which seems like it's a special place made for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which is away and above from the dwellings of people, the population, and it looks directly at the Khana Kaaba. The Prophet sallallahu alaihi wasallam for days on end will sit in that cave alone and do ibadah. And finally, Sayyidina Jibreel alayhi salam came. So, and this is proven from Sayyidina for Sayyidina Musa ala Nabi alayhi salatu wasalam as well. We were reading in Tafsir like almost last month, I think, that Allah subhanahu wa ta'ala made Sayyidina Musa alayhi salam, had Mufti Rafi sahab, Mufti کیا نام ہے ان کا جن کے والد ہیں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر اعتکاف کرایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو کوہ طور پر اعتکاف کرایا گیا, اکیلے میں بٹھا کے عبادت کرائی گئی. ہی واز میڈ ٹو سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام, before he was given the book, he was made to do اعتکاف, and that اعتکاف was of 40 days. So anyway, so this ibadah in solitude has a particular effect in getting you the recognition and understanding of Allah subhanahu wa ta'ala. ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ جس کو اپنی نسبت قوی کرنی ہے, وہ تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھا کرے. جس کو اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنا ہے, وہ اکیلے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھا کرے, اکیلے میں بیٹھ کے اپنی عبادت کیا کرے. جو جتنا زیادہ تنہائی کی عبادتیں کرے گا, اتنی زیادہ اس کی نسبت مضبوط ہوگی. So whoever wants to establish and strengthen their connection with Allah subhanahu wa ta'ala, then what should they do? They should sit alone with Allah subhanahu wa ta'ala. They should sit alone with Allah subhanahu wa ta'ala and remember and worship Allah subhanahu wa ta'ala and make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. تو دعا کے متعلق میں نے عرض کیا کہ ہر چیز کا ادب سیکھنا ہوتا ہے, اور ادب جو ہے وہ کہاں سے سیکھا جاتا ہے؟ سنت سے سیکھا جاتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. ہر کام کا ادب, ہر کام کا طریقہ ہم نے اپنے مشاہد سے سیکھا ہے کہ الدین کلہ ادب, پورا کا پورا دین ہی ادب ہے, ادب ہی پورا دین ہے. یعنی ہر چیز کا ادب ہونا, ہر چیز کا طریقہ ڈھنگ سے کرنا, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سیکھنا, وہ ہمیں حاصل کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہے. ادب پہ بعض اوقات ادب جو ہے وہ بہت سی چیزوں کا وہ سنت سے بھی نہیں ملتا, حدیث کی روایات سے بھی نہیں ملتا. ایک مشہور اس کی مثال شاید آپ نے بھی سنی ہو کہ خوشبو لگانے کا باقاعدہ طریقہ, مصنوع طریقہ کیا ہے. یہ تو معلوم ہے کہاں لگائی, امامے پہ لگائی, داڑھی پہ لگائی, یہ مصنوع ہے, لیکن کیا طریقہ ہے اس کا, یہ حدیث کی روایات میں نہیں ملتا. جہاں تک مجھے معلوم ہے حدیث کی روایت میں نہیں ملتا. تو یہ پھر ہم اپنے مشائخ سے سیکھتے ہیں, کیونکہ مزاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ تعالیٰ جب کوئی شخص سنتوں کا بہت زیادہ پاس کرتا ہے, بہت زیادہ دھیان کرتا ہے, تو مزاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کھول دیا جاتا ہے. تو ہمارے مشائخ بعض اوقات ایسی باتیں جو سنت میں نہیں ملتی, مثال کے طور پہ ایک مثال عرض کرتا ہوں, کسی کی طرف پیر کرنا بظاہر تو تہذیب کے خلاف لگتا ہے, اور جو نفیس الطبع لوگ ہوتے ہیں اس بات کو پسند نہیں کرتے, لیکن ہم نے اپنے والد صاحب کو بھی دیکھا ہے کبھی بھی پیر نہیں کرتے تھے, بلکہ ہم لطیفۃً ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں کہ پیر نہیں کرتے, بلکہ کوئی پیر کی طرف بیٹھا تو اس کو اٹھا دیتے ہیں وہاں سے, تو وہ ادب ہوا یا اس کو اٹھائی دیا وہاں سے, تو بہرحال تو لیکن کبھی پیر نہیں کرتے اس طرف. تو یہ واقعہ یہ غالباً جہاں تک میرا علم ہے, اور میں نے علماء سے پوچھا بھی, مشائخ سے بھی, تو یہ حدیث میں کہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ کسی کی طرف پیر نہ کیا جائے, لیکن یہ ادب کا تقاضا ہے. جیسے اب اس کے بارے میں آپ کو اپنی ذاتی تجربہ بتاتا ہوں کہ یہ بات میرے ذہن میں بڑی کھٹکتی رہتی تھی کہ بھائی یہ ایسی بات کیا ہے, قبلے کی طرف پیر نہ کرنا, کسی انسان کی طرف پیر نہ کرنا. لیکن چند واقعات ہیں, عرض کر دیتا ہوں, شاید کوئی فائدہ ہو جائے, اللہ کرے. حضرت ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, حضرت سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا وصال ہو گیا, مدینہ شریف میں دفن ہے. تو ان کا شاید واقعہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ان کا جب انتقال ہو گیا تو ان کو جنت البقیع میں دفنایا گیا, اور پھر جہاں جیسا کہ وہاں کا معمول ہے کہ ہر شاید 3 یا 4 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد قبروں کو کھولا جاتا ہے, اور اس کے بعد تاکہ وہ ہڈیوں وغیرہ کو سمیٹ کے الگ کر دیا جائے, علیحدہ کر دیا جائے, دفنا دیا جائے, اور پھر تاکہ نئے آنے والوں کے لیے جگہ بن سکے. تو جب ان کی قبر کو کھولا گیا تو وہ ویسے صحیح سالم بالکل, تو پھر قبر کو بند کر دیا گیا. پھر کچھ مہینے بعد دوبارہ کھولا گیا تو بالکل وہی صحیح سالم تر و تازہ.
تو 2-3 دفعہ ایسا کرنے کے بعد پھر انہوں نے قبر پر نشان لگا دیا کہ ظاہر ہے وہ لوگ بھی اب ایکسپیرینسڈ ہو گئے ان کاموں میں کہ ظاہر ہے ایسے بڑے اللہ والے وہاں پہ ایسے موجود ہوتے ہیں کہ جن کی جسموں کو زمین نہیں کھاتی، کثرت سے ہوتے ہیں ایسے لوگ وہاں پہ. اللہ تعالیٰ ہم کو وہاں مرنا وہاں دفن ہونا نصیب فرمائے ہم سب کو، آمین. تو جب وقت آئے تب ہمارے حضرت کو کسی نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں داخلہ عنایت فرمائے. تو عرف کا بڑا وہ ہوتا ہے نا، عرف کی بڑی، جیسے اب نزلہ ہے، نزلہ کس کو کہتے ہیں؟ گرنے والی چیز کو کہتے ہیں. اب کوئی یہ کہنے لگے کہ مجھے انزال ہو رہا ہے، کیا عرف کی بڑی حیثیت ہوتی ہے. تو بہرحال تو کسی نے حضرت کو دعا دی کہ اللہ آپ کو جنت الفردوس میں داخلہ عنایت فرمائے. تو حضرت نے کہا جی آمین، اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے اور دین کا کام لے، اور اس کے بعد جب وقت آئے تو انشاءاللہ جب وقت آئے تو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے. میں نے پتہ نہیں کیوں کہہ رہا تھا میں، ہاں جب ہمارا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ہم کو مدینہ شریف میں مرنا اور وہاں جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرمائے. تو ان بزرگ کی سے پھر کسی مدینے والے نے، جو ہمارے شیخ بیان کر رہے تھے اس بات کو، انہوں نے پوچھا کہ بھائی ایسی کیا بات ہے، ان کے بیٹے سے پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ ایک بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ کبھی بھی حفاظ کی طرف پیر نہیں فرماتے تھے. حفاظ کا اتنا ادب فرماتے تھے کہ چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی ہو، ان کا اپنے شاگرد کیوں نہ ہو، کبھی اس کی طرف پیر نہیں فرماتے تھے. تو اگرچہ حدیث میں یہ بات نہیں ملتی لیکن ادب مشائخ کے طرز عمل سے مل جاتا ہے. ایک خواب میں بھی عرض کر دیتا ہوں، اور ویسے تو خواب میں عرض نہیں کرتا لیکن یہ بڑا لطیف خواب ہے، بڑا مزیدار خواب ہے. آپ کہیں تو پورا خواب بیان کروں ورنہ پھر کیا خیال ہے، پورا خواب بیان کروں یا چھوٹا سا بس اس کا ٹکڑا بیان کر دوں؟ وقت کتنا ہے ابھی؟ حضرت حکیم الامت معاشر صاحب تھانوی ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو ان کی زیارتیں ہوتی رہتی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مجھے کسی قابل بنا دے. تو ایک دفعہ ان کی بڑی طویل زیارت ہوئی، اور حضرت کا مزاج مشہور ہے کہ وہ ذرا سا سخت مزاج کے تھے، الٹی سیدھی بات برداشت نہیں کرتے تھے، خاص طور سے خانقاہ میں. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور میرے میڈیکل کالج کے ایک بڑے قریبی دوست ہیں حماد، وہ ہم جو ہے وہ حضرت کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضرت جو ہے وہ جیسے میں یہاں کھڑا ہوں، حضرت میرے دائیں بائیں ہیں کہیں اور آگے وہ نماز پڑھ رہے ہیں میرے دوست. تو انہوں نے نماز میں کوئی غلطی کری، اس کا سجدہ سہو بھی کر لیا. تو جب نماز پڑھ کے پیچھے آئے وہ، تو حضرت کے پاس سے جب گزرنے لگے تو حضرت نے ان کو روک کے یہ کہا کہ میاں آپ نے یہی غلطی کری تھی، لیکن اچھا ہوا کہ آپ نے سجدہ سہو کر لیا تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹی. جب حضرت کی بات کہہ چکے تو خواب کی بتا رہا ہوں، تفصیلی خواب ہے کافی. تو میں نے بھی چپکے سے، ظاہر ہے دوستی، میں نے ان سے چپکے سے کان میں کہہ دیا کہ اچھا ہوا آپ نے سجدہ سہو کر لیا، ورنہ حضرت آپ کی نماز تو کیا وضو بھی توڑوا دیتے، یعنی اتنی زور کا ڈانٹتے کہ آپ کا وضو بھی ٹوٹ جاتا. تو بہرحال اب حضرت، وہ خواب میں حضرت نے بھی سن لیا اور کہنے لگے کہ اے میاں آپ کو اس سے کیا کام ہے، آپ جا کے اپنی نفلیں پوری کریے. تو میرے ذہن میں بہت عرصے سے ایک بات یہ چل رہی تھی کہ جب ہم اوابین پڑھتے ہیں تو 6 رکعت دو کر کے پڑھتے ہیں، اور میری یہ عادت تھی کہ میں 2 رکعت پڑھ کے ادھر ادھر کوئی بات چیت کری، ادھر ادھر کوئی چھیڑ چھاڑ کری کسی کے ساتھ، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، اس طرح سے کر کے. تو مجھے کبھی کبھار ذہن میں آتا بھی تھا کہ پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں، 6 کی 6 رکعتیں ایک ساتھ پڑھنی چاہیے یا نہیں. تو اس خواب میں اس بات کی انشراح ہو گیا کہ حضرت نے ڈانٹ کے کہا کہ آپ کا اس سے کیا کام، آپ باتیں کیوں کر رہے ہیں، آپ جا کے اپنی نوافل پوری کر کے آئیے. بہرحال یہ ہوا. پھر ہم پیچھے حضرت کی مجلس میں تشریف لائے، مطلب حضرت کی مجلس میں حضرت بیان فرما رہے تھے، تو حضرت پیر پھیلائے بیٹھے تھے، تو میں حضرت کے پیروں کی طرف بیٹھ گیا. اچھا ایک بات اور عرض کر دوں، جب حضرت نے مجھے ڈانٹا تو حدیث میں نعمہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ حضرت کی مزاج کا تو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ حضرت ایسی الٹی سیدھی باتیں، زیادہ عقیدت والی باتیں بھی برداشت نہیں فرماتے. تو مجھے اس وقت خواب ہی میں یہ ذہن میں آیا کہ حضرت کے ہاتھ چوم لو، اور میں نے شرارت میں حضرت کے ہاتھ چوم لیے سب کے سامنے. مجھے پتا تھا کہ حضرت کو اچھا نہیں لگے گا یہ. تو حضرت نے پھر یہ کہا کہ یہ دیکھو ذرا، یہ ہمارے پرانوں کے حالات ہیں. تو یہ جو جملہ ہے کہ ہمارے پرانوں کے حالات ہیں، میں چاہتا کہ سونے سے لکھوں. بہرحال تو مجھے معلوم تھا کہ حضرت ناراض ہوں گے اس بات، لیکن محبت سے حضرت نے ڈانٹا. بہرحال پھر ہم پیچھے جب حضرت کی مجلس میں آئے تو حضرت پیر پھیلائے بیٹھے، تو حضرت کے پیروں کی طرف بیٹھ گیا. تو حضرت نے اپنے پیر کھینچ کے دوسری طرف کرنے لگے. لیکن جب دوسری طرف کر رہے تو عین اسی وقت مجھے بھی احساس ہوا کہ حضرت پیر یعنی بے آرام ہو رہے ہیں. تو میں دوسری طرف جا کے بیٹھ گیا کہ حضرت آرام سے جس طرف چاہ رہے ہیں اپنے پیر پھیلا لیں. تو حضرت نے اس طرف سے بھی اپنے پیر کھینچ لیے. تو مجھے ابا جی کی بات یاد آ گئی کہ ہمارے ابا جی بھی یہی کرتے ہیں کہ پیر کھینچ لیتے ہیں. پھر حضرت کہنے لگے کہ آپ 10 دفعہ اٹھیے، میں 10 دفعہ پیر کھینچ لوں گا اپنے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے تکلیف اٹھانا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر حضرت نے ایک واقعہ سنایا. حضرت نے کہا کہ ایک بڑے میاں اور ایک بڑی بی تھے. یہ کہیں کتابوں میں نہیں پڑھا. حضرت نے کہا کہ ایک بڑے میاں اور ایک بڑی بی تھے. تو بڑے میاں کو کوئی ایسا عارضہ ہو گیا، بہت بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، ان سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا. تو وہ جھک جھک کے بیٹھ کے چلتے تھے. تو بڑی بی جو ہے وہ بھی اگرچہ کہ صحت مند تھیں لیکن
بیٹھ کے اسی طرح بڑے میاں کے ساتھ چلتی تھیں. سارا زمانہ ان سے پوچھتا تھا کہ تمہارے جو شوہر ہیں وہ کھڑے ہو کے نہیں چل سکتے, تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم بھی اسی طرح ان کے ساتھ بیٹھ کے چلتی ہو؟ تو انہوں نے, حضرت نے بتایا کہ بڑی میاں نے کہا کہ جب میری جان, میری محبت وہ اس طرح چلتی ہے تو میں بھی اسی طرح چلوں گی. اور یہ کہ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ میں ہر وقت ان کی نگاہوں میں رہتی ہوں اور یہ میری نگاہوں میں رہتے ہیں. تو بہرحال یہ تو خیر خواب کی باتیں ہیں, یہ تو میں انگریزی میں ٹرانسلیٹ بھی نہیں کروں گا, جس کو سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے. شریعت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی, خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. بس یہ ہے کہ آداب جو ہیں وہ بعض اوقات وی لرن دی ایٹیکیٹس فرام the Prophet sallallahu alaihi wasallam, from the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and sometimes even if we are not able to find those, we learn them from our mashayikh, the way that they do it. So dua ka adab bhi apne mashayikh se seekhna chahiye. We should learn it from our mashayikh, that how they humiliate themselves before Allah subhanahu wa ta'ala. Sometimes you listen to these adhiya, you'll find out what is going on in their heart, what is going on in their mind. They are very sure, they have this is very firm in their minds, that they consider themselves nothing before Allah subhanahu wa ta'ala. And these are such people. I was giving the example of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He is the most beloved Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala. Not a single dua of his will be rejected. And about whom the Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala has said that I will make you happy. I will make you happy on the day of judgment with what you seek. And what a humility, what a sense of nothingness he has. He's saying to Allah subhanahu wa ta'ala that you told me to stay away from such thing and I did it. You gave me something and I used it to disobey you. This is the Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala saying those things. So this is what we have to learn. Our few ibadat of few days, we have fasted, we have stood in Taraweeh. Those things don't matter. These things don't matter before Allah subhanahu wa ta'ala. We cannot be proud of them. Yes, we expect of reward from Allah subhanahu wa ta'ala. احتساب تو ہونا ہے, اور احتساب کا ایک مطلب اور بھی سمجھ لیجئے. کتابوں میں حضرت حکیم الامت کی کتاب سے میں ایک حضرت نے قول ایک علامہ کا نقل فرمایا ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضانا ایمانا و احتسابا ومن قام رمضانا ایمانا و احتسابا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا. تو ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایمان ہونا, اس پہ ایمان ہونا کہ یہ ہمارے کرنے کا کام ہے, اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا کام ہے. اور احتساب سے مراد یہ ہے کہ بشاشت کے ساتھ کرنا, بدلے کا یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ سے بدلہ ملے گا, اللہ سے ثواب ملے گا, اس کے ساتھ ایک بشاشت ہونا. میں اپنے آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ ہماری تراویح کے حالات کیا ہیں. ہم کھڑے ہوتے ہیں تو نہ جانے دماغ کہاں ہوتا ہے اور کس مصیبت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہماری تراویح پوری ہوتی ہیں. بشاشت کے ساتھ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہمارے گناہوں پہ بھی ہم کو جو ہے وہ نواز دیں, لیکن جو مانگا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بشاشت کے ساتھ کھڑا ہو, freshness کے ساتھ ایکٹیولی کھڑا ہو. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has said that someone who fasts during the days of Ramadan and stands during the night of Ramadan and Laylatul Qadr with iman, firm faith that this is what my Allah has asked me to do and this is what I'm going to do, and doing it for Allah, for my Allah, with ihtisab, expectation of reward, means that such expectation of reward which brings freshness, which brings a positive attitude, that you are not standing in Taraweeh and you are thinking, when will this end? When will I get to go home? No, you have to have a very positive attitude towards it. Although we expect from Allah subhanahu wa ta'ala that by His mercy, by His grace, He would grant us, even though our ibadat are nowhere near completion or perfection. کیا بات پتہ نہیں میں کہہ رہا تھا جو انگریزی میں ترجمہ کرنا کچھ رہ گیا انگریزی میں ترجمہ ہونے سے. So anyway, نہیں کچھ تھا بہرحال خیر. So we have to expect from Allah subhanahu wa ta'ala that Allah will grant us, and we keep on doing this. But yes, we are nobodies. These fasting or this ibadat, we have to think that we have not fulfilled the right of Allah subhanahu wa ta'ala. We just keep on expecting from Allah subhanahu wa ta'ala that Allah will do it, but never be arrogant about your ibadat. Never be arrogant about your ibadat. Keep yourself humble before Allah subhanahu wa ta'ala, that Ya Allah, your right was much more, but this is me being an imperfect being, me being a nobody. This is what I could do. Please accept it from me. Amin ya Rabbil Alameen. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله
الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم هذا الجهد وعليك التكلان، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. یا اللہ جن لوگوں نے مجھ سے those people who have asked me for dua, I am a very Ya Allah, I'm nobody, I forget those things. Ya Allah, there's my this person who has asked me for making dua. He underwent a cardiac surgery a second time. Ya Allah, you give him health. There's people in India who have asked for dua. Ya Allah, you give them health and recovery, and Ya Allah, you lift away this COVID, this pandemic from across the world. Ya Allah, there's other people who have asked me for dua in Pakistan, in my family, and outside of family. Ya Allah, I am forgetful, but you are not. Ya Allah, I cannot get the request, but you do. Ya Allah, you know, you are alimun bidat as-sudur. Those who are present and those who are not, whatever is in their heart and whatever they have expressed, Ya Allah, you take care of all our needs, better than our expectations, Ya Allah, beyond our expectations, in a better manner. Ameen Ya Rabbal Alameen. Ya Allah, we are very much in need. Ya Allah, whenever the days of i'tikaf come, Ya Allah, this wish, this longing in our heart, Ya Allah, it becomes even stronger, that Ya Allah, we do not have a proper place here that we could make i'tikaf, we do not have a proper masjid. Ya Allah, we seek you, Ya Allah, with your khazain. Ya Allah, you being musabbib al-asbab. Ya Allah, you take care of this need as well. Give us a proper masjid, Ya Allah, where proper salah is offered, where proper Jummah is offered. Ya Allah, where we could worship you properly, and Ya Allah, we could get the rewards of praying in masjid and doing i'tikaf in masjid. Ameen Ya Rabbal Alameen. And Ya Allah, you protect it from all sorts of fitan, those that are apparent and those are hidden, those that are from outside or inside. Ya Allah, you protect it, and Ya Allah, you make it an accepted place of worship, an accepted place of work of your deen. Ameen Ya Rabbal Alameen. Ya Allah, there's other things that are going on in my life and the life of the people who are affiliated with me. Ya Allah, you are alimun bidat as-sudur, and you are alim and khabir. Ya Allah, you take care of those needs. Ya Allah, you take care of those problems. Ameen Ya Rabbal Alameen. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ameen bi rahmatika ya arhamar rahimin.